वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे उन हाई प्रोफाइल ह्यूमन इंटरेस्ट इश्यूज पे जिनके जब ये वाकया हुए तो उस वक्त सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इदारों ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली फिर आला अदालत को सुओ मोटो नोटिस देना पड़ा और फिर ये मामला इतना उछला कि बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं इसकी पकड़ में आए हैं। कुछ छोटी सी मिसालें हम आपको अगर यहाँ पर याद करा दें। साकिब निसार साहब का चूंकि रिसेंट टेन्योर खत्म हुआ है, उसी की रोशनी में कुछ ऐसी स्टोरीज थी जो बज़ाहिर मुझे लगा कि अगर उनको इस तरह फॉलो ना किया जाता तो वो कहीं ना कहीं छुप जाती। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नकीबुल्ला कत्ल केस, आज 1 साल हो गया नकीब के कत्ल को, और 13 जनवरी 2018 को कराची में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार ने नकीबुल्ला महसूद को 3 अफराद के हमरा दहशतगर्द करार देकर मुकाबले में मार दिया था। बड़ा ताकतवर पुलिस अफसर था ये राव अनवार, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन उसके बाद जब आला अदालत ने केस को उठाया तो चीफ जस्टिस ने इस मामले पे सो मोटो लिया, राव अनवार की गिरफ्तारी के अहकामात हुए, पुलिस फिर भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही जी। इतने इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन के बाद भी और 2 माह रोपोश रहने के बाद फिर वो कोर्ट में पेश हुआ और गिरफ्तारी दी गई। अब राव अनवार साहब रिटायर हो चुके हैं और अभी भी जमानत पर है। तो नकीबुल्ला केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अगर इसको परसू ना किया जाता तो आज ये कहीं खो चुका होता। खतीजा सिद्दीकी केस एक बहुत अहम केस था। कानून की तालिबा खतीजा को उनके साथी तालिब इल्म शाह हुसैन ने 3 मई 2016 को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया था और 4 जून को खतीजा सिद्दीकी पर हमला करने वाले मुजरिम शाह हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। दिन दिहाड़े सबने ये केस देखा, लेकिन उसके बावजूद अदालत में अच्छे वकला होने की वजह से वो बरी हो गया था। इस मामले का भी अस्कुत नोटिस लिया गया और मुलजिम की बरियत के खिलाफ इस केस की समाअत की थी साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, और अदालत ने फिर मुलजिम शाह हुसैन की बरियत के खिलाफ जो अपील थी ये बेंच को भेज दी, जिसके अब मंडे को हेयरिंग हुई है। तो ये एक और केस था जो बज़ाहिर लगता था कि लोअर कोर्ट्स में जो है वो मुलजिम बल्कि जो है वो आज़ाद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट जो केसेस की बात करें, आसमा कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी नोटिस लिया। मर्दान में 4 साल बच्ची आसमा के ज़्यादती और कत्ल केस का कोर्ट नोटिस हुआ। उसके बाद इस केस को सॉल्व गया, पुलिस की दौड़ें लग गई, हुकूमत की दौड़ें लग गई और इवेंचुअली फिर मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार भी किया और रिपोर्ट्स भी मांगी, लेकिन उसके बाद फिर ये आसमा जो केस है इवेंचुअली ये सॉल्व हो गया। मिशाल खान कत्ल केस 14 अप्रैल 2017 को मर्दान के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी कैंपस में मुश्तल हजूम के हाथों जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म मिशाल खान की अगर हम बात करें तो किसे याद नहीं होगा, लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल और इतना कॉन्ट्रोवर्शियल केस था कि किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी किस तरह से इसको टेकअप किया जाए। इस पर भी आला अदालत ने सुओ मोटो नोटिस लिया और समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि जो मिशाल के साथ हुआ है किसी इस्लामी मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं है, और उसके बाद जो है इस केस का फैसला किया गया एक मुजरिम को सजाए मौत। तो ये इसमें बड़ा बारीक केस था, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल केस था, लेकिन इसको भी अदालत ने टेकअप किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हम ज़ैनब ज़्यादती और कत्ल केस, ये तो पूरी कौम को नहीं भूल सकता और इसमें भी आला अदालत ने जिस तरह से पंजाब हुकूमत पे प्रेशर रखा उसकी वजह से जो है ये ज़ैनब केस भी सॉल्व हुआ। 21 जनवरी को जो केस की तहकीकात के लिए इदारों को पहले मोहलत दी गई, उसके बाद बड़ी डिलीजेंटली पंजाब पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। मुलजिम इमरान को 4 बार सजाए मौत भी सुनाई गई और अब वो उसको फांसी भी दे दी गई। तैयबा केस, बच्ची तैयबा एक बड़ी पावरफुल जज साहब थे जी, उनके जो बेगम थी उन्होंने तैयबा पर तशद्दुद किया इस्लामाबाद में और 27 दिसंबर 2016 का यह वाक़या था। ऑब्वियसली अगर जज साहब हों, पावरफुल हों तो जी कहाँ कोई सुनवाई होती। बहरहाल ये केस भी चूंकि मीडिया में आ गया, इसको भी हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, तो उसके बाद जो इसमें सजा भी हुई और उसके बाद राजी नामे की खबरें भी सामने आई। इस पर बहुत नाराज हुए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब जज को कड़ियाँ भी लगवा दी कि जब तक ये इस तरह के केसेस को मीडिया ना उठाए या वो इस तरह बन जाएं या कोई अदालत में इस तरह से ना उठाए जाएं, क्या हमारे सिस्टम में ये कैपेसिटी मौजूद है कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ये बात करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आज ये वाक़या हुआ है लाहौर में, साहिवाल में भी, और मीडिया का चूंकि इस पे बहुत फोकस है तो क्या रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करती है जिन तमाम वाक़यात को, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ ज्वाइन करें। पिछले सेगमेंट से फैसल चौधरी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, अबूजर न्याजी साहब हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैंने इसलिए आज माहिर कवानीन को बुलाया कि हमें जान सके क्या अगर इस तरह से केसेस को प्लक करके उनको फॉलो किया जाए
وہاں تو ہمیں انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر باقی جو ایک ریگولر کیس ہے اس میں اتنی سپیڈ کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ میرے خیال ہے اگر فیصل چوہے صاحب آپ سے بات کر لیں، کیونکہ آپ تو اس وقت سسٹم کا حصہ بھی ہیں، اور جو جتنے بھی اس میں رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی اس میں مشکلیں ہیں، ریڈ ٹیپ ہے، یہ سب اس سے آپ روزانہ گزرتے ہوں گے، تو کیا وجہ ہے سسٹم رسپونڈ نہیں کرتا جی؟ یہاں پہ جو لوگ جو ہیں ان کو انصاف ملتے ملتے کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے جی کہ انصاف کی فراہمی میں جو دیر ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے فرسودہ نظام ہے، پروسیجر ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے اپنی جو تقریر جو فل کورٹ ریفرنس میں دی، انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ بہت ساری اسپیشل کورٹس بنا دی گئی ہیں مختلف قوانین کے تحت، جس کی وجہ سے جورسڈکشنل ایشوز آتے ہیں، اور پھر جو ہے کیس پرولونگ ہوتا ہے۔ ابھی ایک ماڈل کورٹس کا سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نگرانی میں، اور امید واسق ہے کہ ان جو آنے والے وقتوں میں جو یہ مرڈر ٹرائلز ہوں گے یا کرمنل اوفینسز ہوں گے، ان کے ٹرائل تیز کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی فوکس کیا گیا کہ جو ہیرارکی آف دا کورٹس ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، اور ان کو کورٹ کے پھیلاؤ کی وجہ سے کہ نظام کی جو زخم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہے یہ دیر ہو جاتی ہے، اور سو موٹو کیسز پہ بہت جو ایک بنیادی وجہ نظر یہ آتی ہے، اس میں ادارہ جاتی فیلئر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایڈریس کرنے میں پراپرلی۔ میڈیا کی جو ہے پرومپٹ نیوز آنا اور اس کے اوپر ایکشن ہونا، یہ انسانی حقوق کے اوپر آپ ایک کیس ابھی ریسنٹلی حاکم نثار صاحب نے جو لاسٹلی کرمنل کیس کیا، اس میں یہ ہے کہ لونیٹکس کا جو کیپٹل پنشمنٹ ہوئی تھی ان کو روکا، اور ابھی 3 کیس ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وی آر ڈیلنگ ود دیٹ، اور اس پہ جو یہ جو بہت زیادہ پرانے نظام ہیں ان پہ لیجسلیچر کو جو مکننا ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس پہ قانون سازی کرے اور یہ لکونہ دور کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابوذر صاحب، میں آپ سے اسپیسیفکلی آج کے کیس کے لیے اس لیے پوچھوں گی بیکاز شاید ہمیں عادت ہوگی بطور قوم، اور شاید عوام ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد کئی لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اب اس پہ سو موٹو بنتا ہے، کاش چیف جسٹس اس پہ سو موٹو لے لے۔ ایٹ لیسٹ میں نے بہت دفعہ سنا، شاید ہمیں عادت ہے پچھلے ٹینیور کی، آف کورس جو نئی جوڈیشری ہے اس کا نیا سیٹ اپ ہے، وہ اپنی ٹریڈیشنز خود سیٹ کرتے ہیں، وہ اپنا طریقہ کار خود سیٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں اگر کوئی بڑا آدمی نوٹس نہ لے تو یہ پھر ایسے ہی کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے، کل ایک نئی بات ہوگی ہم بھول جائیں گے؟ دیکھیے ماریا، میں فیصل بھائی کی جو وہ بات کر رہے تھے اس کو لے کے آگے چلوں گا۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ گل سڑ چکا ہے۔ جو ہمارے قوانین ہیں، تھوڑی سی اگزامپلز دے دو تو میں آپ کو، سول پروسیجر کوڈ ہے 1908 کا آپ کا، پاکستان پینل کوڈ 1860 کا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا ہے، پریزن ایکٹ آپ کا 1894 کا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا، اور تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں ود پیسج آف ٹائم۔ یہ انگریز ہمیں کلونیل ہیریٹیج دے کے گیا ہے، اس کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس کو ایز پر ماڈرن سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے ساتھ ان لائن نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ رسپانس نہیں دے پا رہا جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں۔ خاص کر میں کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کروں گا، اس میں دیکھیں آپ کی 4-5 کمپوننٹس ہوتے ہیں، آپ کا پولیس ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پروسیکیوشن ہوتی ہے، اور آپ کا پریزن سسٹم ہوتا ہے۔ اب ان سارے پروسیس کو آپ کو دیکھیں گورن کیا کر رہا ہے، آپ کا 150 سال پرانا قانون جو انگریز آپ کو دے کے گیا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ دیکھیں پولیس ایکٹ 1860، ہماری پولیس کیوں اتنی زیادتی کرتی ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ 1860 کا پولیس کا قانون ہے، اور وہ بنا کیوں تھا؟ وار آف انڈیپینڈنس تھی 1857 میں، اس میں جو انڈیپینڈنس کی لوگوں میں جذبات تھے اس کو دبانے کے لیے ہم نے غلام رکھنے کے لیے لوگوں کو، اور اسی کو چلا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو پولیس آرڈر آیا 2002 میں کہ اس کو سندھ نے تو اڈاپٹ ہی نہیں کیا، اور کے پی کے نے تو اپنا
اپنا لے کے آیا بہت بہتر تھا، لیکن کیا کہتے ہیں پنجاب نے اس میں امینڈمنٹس کر دی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو وہ بہتر تھا مشرف صاحب کے جو اس میں آیا تھا پبلک سیفٹی کمیشنز کا، اس میں بڑا اچھا رول تھا، لیکن افسوس کی بات ہے پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہم نے وہی پرانا والا اڈاپٹ کر لیا اور پولیس کو ہم نے پھر وہی پاورز دے دی مس یوز کرنے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں اگر سو موٹو کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں عدلیہ ٹرائیکوٹمی آف پاور پرنسپل میں 3 انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں آپ کا، پارلیمان نے قانون بنانا ہے، ایگزیکٹو نے انفورس کرنا ہے، اور عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب عدلیہ کا خالی تشریح کرنا کام نہیں ہوتا، عدلیہ کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے وہ ہے پروٹیکشن آف بنیادی انسانی حقوق۔ اب رائٹ ٹو لائف عدلیہ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ انٹرفیئر کرے گی، سو موٹو پاور ایکسرسائز کرے گی، یا ہائی کورٹ کرے گی 199 میں کوئی پٹیشن کرے گا تو اس کی ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی، اور سو موٹو پاور مجبوری میں ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی وہ اپنے شوق سے نہیں کرتے۔ اب یہ نہ ہوتی ایکسرسائز تو دیکھیں شاہ رخ جتوئی کھلا پھر رہا ہوتا، منشا بوم جو ہے آپ کا وہ اور قبضے کر رہا ہوتا، کھوکر برادران اور قبضے کر رہے ہوتے، پانی مس یوز ہو رہا تھا، ملٹی نیشنلز نکال رہی ہوتی۔ اگر آپ نے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب چلے گئے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کیوں انٹرفیئر کیا، کیونکہ آپ ایگزیکٹو کا ٹوٹل کلیپس تھا، ٹوٹل فیلئر تھا پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن سے۔ چلے آپ کا یہ نقطہ آ گیا، یہی ڈیبیٹ میں کامران صاحب آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی، جو یہ نقطہ اٹھایا انہوں نے، مجھے میرا خیال ہے آپ کا اس سے تھوڑا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ کامنٹ کیجئے، جو سو موٹو کی جو ایک پروویژن ہوتی ہے اس پہ۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ یہ سو موٹو کے ہمارے دوست جو حامی ہیں وہ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ جتنے بھی کیسز آپ نے جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، 20 25 30 50، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا 22 کروڑ لوگوں سے یہی 50 ظلم ہوئے ہیں کہ ان 50 کیسوں میں جو نا ان کا ریڈریسل ہونا چاہیے تھا؟ کیا باقی جو 19 لاکھ کیس پینڈنگ ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنا کرمنل ہے اور کتنا سول ہے، کیا اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ بات یہ کہ سسٹم کو ایکچولی جو نا سسٹم کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اچھا سسٹم میں ایک ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، اور سارے قانون جو ہے نا وہ فرسودہ ہو چکے ہیں، یقیناً وہ فرسودہ ہو چکے ہیں یا ان کو اپڈیٹ کیا جانا چاہیے، مگر مین پرابلم ہمارے یہاں 2 ہیں، ایک اس کی انفورسمنٹ ہے اور دوسرا ہمارا سچ نہ بولنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ، اب دیکھیے یہ پولیس کا معاملہ تھا نا، پولیس نے یہ سارا کچھ کیا، اب یہ پولیس اس کے اوپر پردہ ڈالے گی، اس کا محکمہ جو اس میں انوالو نہیں تھا مگر وہ اس طرح سے انوالو ہو گیا پردہ ڈالنے میں یا ان کو ایک طرح سے تحفظ دینے میں، تو وہ اس طرح سے معاملہ ہمارا خراب ہوتا ہے۔ ہم نے سچ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ بولنا ہے صرف، اور اپنے لوگوں کو ایٹ اینی کاسٹ جو ہے نا ہم نے فیور کرنا ہے، اور اگر ہم ان کو فیور نہیں کریں گے یہ محکمے کے اندر ان کے لیے تانا بن جائے گا کہ جی ان پہ یہ وقت آیا تھا تو یہ اپنے محکمے نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو مسائل جو ہے وہ انفورسمنٹ سے اور سچ نہ بولنے سے جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اصلاحات کا عمل آتا ہے۔ اب بات جو کرتے ہیں لوگ سو موٹو کی، سو موٹو صرف وہ کیسز ہوتے ہیں جو مطلب ایک تو بہت بڑے سکیل پہ کوئی واقعہ ہو گیا، وہ خود بخود نالج میں آ گیا، یا میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی ہائپ کریٹ ہو گئی اس کی وجہ سے نالج میں آ گیا۔ اسی طرح کے یہ واقعات جو ہے، یہ آج بھی میں نے اس میں اپنا، آپ یہ دیکھیے یہ تو 4 لوگ اس میں مرے ہیں نا، اس میں جس میں بچے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیس مقابلے کی ایک اور خبر بھی ہے شاید پنجاب پولیس کی۔ اب اس میں اس طرح سے ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، وہ پولیس مقابلہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ایکولی جو ہے نا وہ بہت بری بات ہے یا بہت خراب بات ہے، مگر چونکہ اس میں بچہ یا خاتون انوالو نہیں تھی اس لیے اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، تو اب اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پولیس مقابلہ بھی اسی طرح 2 نمبر ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے، نہ کہ ایک شخص اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ پک اینڈ چوز کرے۔ ٹھیک ہے، اور آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں یہ فائر فائٹنگ ٹیکنیک ہے، یہ فائر فائٹنگ ٹیکنیک ہے، لیکن اس بیماری کا، اس ایشو کا لانگ ٹرم سولوشن ہے۔ بریک پر ہم جائیں گے، واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ